बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरियाल घर की छोटी थी, लेकिन गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। कुछ वक्त के बाद फरियाल का शौहर नौकरी के लिए दुबई चला गया। सास ससुर ने फरियाल का फोन छीन लिया। सारा ससुराल फरियाल से मासियों वाला सलूक करता और सास फरियाल के शौहर को फरियाल की बुराइयां बताती। कुछ दिन के बाद फरियाल के हामला होने का पता चला तो सास ने बेटे से झूठ कहा कि ये बच्चा फरियाल की किसी आशिक का है। शौहर अगले दिन बिना बताए गुस्से से पाकिस्तान वापस आ गया, पर जो ही अपने सगे भाई को फरियाल से लड़के वाले खाते पीते घराने से मालूम होते हैं, वो बावर्ची खाने में दाखिल होने ही लगी थी कि उसे अपनी बड़ी भाभी की आवाज सुनाई दी तो वो वहीं रुक गई। हाँ देखो तो, इस फरियाल की बच्ची का कितना अच्छा रिश्ता आया है। छोटी भाभी ने भी जले दिल के फफोले फोड़े। हम तो यहाँ गरीब खानदान में फंस गए, जबकि अपनी बेटी के लिए कैसा अच्छा घराना ढूंढा है। छोटे भाभी के दिल की तलखी उसकी जबान पर मौजूद थी। फरियाल हैरत ज़दा रह गई। उसने तो कभी चाह न की थी कि उसके ससुराल वाले अमीर हों। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि लड़का नेक और शरीफ हो, और उसकी माँ ने भी हमेशा उसके लिए यही दुआ मांगी। अब अगर उस लड़के का ताल्लुक खाते पीते खानदान से था तो ये तो उसकी खुशनसीबी थी। वो चुपचाप बावर्ची खाने में दाखिल हुई। सुनो, तुम क्या लड़के को पहले से जानती हो? उसकी बड़ी भाभी ने उससे पूछा तो वो चौंक गई और उसने नफी में सर हिला दिया। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई मोहब्बत का मामला है, उसकी भाभी शक्की लहजे में बोली। तो फरियाल के दिल को कुछ हुआ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लड़के को और उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं जानती। ये रिश्ता अम्मी की सहेली के तवस्सुत से आया है। उसने खामखाही भाभी को वजाहत दी थी कि कहीं वो जाकर भाइयों को फरियाल के बारे में कुछ गलत बातें ही ना करते। अच्छा बीबी, चलो बर्तनों का ढेर पड़ा है, धोकर रखो इन्हें, गर्मी बहुत है। मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, उसकी बड़ी भाभी कड़वे लहजे में कहती हुई बावर्ची खाने से बाहर निकली तो छोटी भाभी ने भी अपनी जान छुड़वाते उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जबकि फरियाल ठंडी सांस भरते हुए बावर्ची खाने में बिखरी चीजें समेटने लगी। वो घर में सबसे छोटी थी, शक्ल सूरत की अच्छी और लंबे कद काट की मालिक थी। दुबली पतली सी फरियाल देखने वाले को पहली नजर में ही भा जाती, मगर गुर्बत उसकी खूबसूरती को अपनी बदसूरती की आड़ में छुपा लेती। उससे बड़े 3 बहन भाई थे जो सब शादीशुदा थे। सबसे बड़ी बहन और फिर दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते। फरियाल सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और अपने भाभियों के बच्चे संभालती। बाप की मौत के कुछ सालों बाद उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी थी। फरियाल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती, जबकि उसकी भाभियों को तो मुफ्त की नौकरानी मिली थी। वो खुद घर पर राज करती, जबकि फरियाल को सारा दिन काम में उलझाए रखती। उसका बाप अच्छा कमाता था। उसने अपनी कमाई से ही बेटों की शादी धूमधाम से अपने खानदान में की थी, मगर उसकी मौत के बाद उसके निखट्टू बेटे जो बाप की कमाई पर ऐश कर रहे थे, उनको नौकरी ढूंढनी पड़ी। जैसे तैसे करके उन्हें मुलाजमत तो मिल गई, मगर तनख्वाह मामूली थी। छोटे बच्चों के साथ बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल था। हालात खराब हुए तो खानदान ने भी मुंह मोड़ लिया। वैसे भी अक्सर रिश्तेदार तो बेटों की शादी पर ही नाराज हो गए थे कि उनके घर की लड़की ना ली गई थी। खानदान में से किसी ने भी फरियाल का रिश्ता ना दिया। अम्मा की कोई पुरानी सहेली अपने जानने वालों को फरियाल को दिखाने के लिए लाई तो उन लोगों को फरियाल पसंद आ गई। घराना अच्छा था, लोग भी खानदानी और शरीफ थे। भाइयों ने ज्यादा छानबीन करना मुनासिब न समझी और बस बहन को रुखसत करने की ठानी। भाभियों को बस चलता तो वो तो नंद को रुखसत ही न होने देती। आखिर घर के सारे काम के साथ उनके बच्चों की काफी हद तक जिम्मेदारी फरियाल ने ही संभाल रखी थी, पर अपने शौहरों के फैसले के सामने उन्होंने खामोशी में ही आफियत जानी। नंद का बोझ सर से टलेगा तो वो दोनों कम से कम अपने अपने पोर्शन अलग करके रह लेंगी। भाभियां बेहद हसद और जलन में मुब्तला थी कि कहीं फरियाल इतने अच्छे घराने में ब्याह कर जा रही थी तो उसकी आने वाली जिंदगी में ऐश ही ऐश लिख दिए गए थे। वो चेहरा बिगाड़े शादियों की तैयारियों में मसरूफ थी। भाइयों से जो बन पड़ा उन्होंने किया। बहन की शादी के लिए कुछ कर्जा उठाया और उसको घर से रुखसत कर दिया। फरियाल आंखों में ढेरों सपने लिए अपने ससुराल आ बसी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा उसका एक जेठ और एक छोटा देवर मौजूद था। फरियाल फिलहाल घर की इकलौती बहू थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जेठानी घर में क्यों मौजूद नहीं थी, मगर कुछ दिनों के बाद उसे घर की मुलाजमा ने बताया कि उसकी जेठानी नाराज होकर
اپنے میکے چلی گئی تھی، بلکہ اس کی ساس نے اسے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ فریال اپنے کام سے کام رکھتی اور ملازمہ کی زیادہ باتیں سننا پسند نہ کرتی، پھر بھی ملازمہ اس کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں ڈالنے کی کوششوں میں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تمہاری ساس ایک خطرناک عورت ہے۔ فریال کو تو ایسا کچھ نہ لگا تھا، اس کی ساس اس کا خیال کرتی تھی، جبکہ اس کے شوہر کا سلوک بھی اس کے ساتھ اچھا تھا۔ سسر اپنے کام سے کام رکھتے اور اپنی کتابوں کے مطالعے میں گم رہتے۔ اس کا چھوٹا دیور ابھی پڑھ رہا تھا، جبکہ جیٹھ نوکری پر چلا جاتا تو رات کو ہی گھر لوٹتا۔ ساس نے سارے گھر کا کام فریال پر ڈال دیا تھا۔ گھر میں صرف صفائی کرنے کے لیے ملازمہ آتی۔ اس کا شوہر شادی کے 3 مہینے بعد ہی بیرون ملک نوکری کے لیے چلا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد فریال کو صحیح معنوں میں سسرال کے ماحول کا احساس ہوا۔ شوہر کے سامنے تو اس کی ساس اس کا خیال رکھتی، مگر اب اس نے صفائی والی ملازموں کو بھی نوکری سے نکال دیا اور صفائی کا کام بھی فریال پر ڈال دیا تھا۔ فریال کو تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، وہ گھر میں بھابھیوں اور ان کے بچوں کو سنبھالا کرتی، مگر یہاں پر کام کرنے پر اس کی ساس 100 طرح کے نقص نکالتی اور اس کو باتیں سناتی۔ فریال نے تو چپ سادھ لی تھی، وہ کیا کرتی؟ ساس کے سامنے جواب نہ دے سکتی تھی، اور ویسے بھی اس کی ساس تیز ترار عورت تھی۔ فریال اگر اپنے دفاع میں کچھ کہتی بھی تو وہ آگے سے مزید 100 باتیں اور 100 نقص نکال لیتی کہ فریال کو کوئی جواب نہ بن پڑتا۔ اس کی ساس نے اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ وہ فریال کو کھانا بھی نہ کھانے دیتی اور اپنی مرضی سے سالن اس کی پلیٹ میں نکال کر دیتی، جو اس قدر کم ہوتا کہ اس کا پیٹ بھی نہ بھر پاتا۔ اللہ جانے اس کی ساس کو اس سے کیا گلے شکوے تھے۔ اس نے تو فریال کا فون تک چھین لیا تھا تاکہ وہ اپنے شوہر سے بات نہ کر سکے۔ جب سے اس کا شوہر بیرون ملک گیا تھا، فریال کی ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر سے بات نہ ہو پائی تھی۔ البتہ اس کے شوہر کا فون اس کی ماں کے پاس ضرور آیا کرتا، مگر وہ اپنی ماں سے بات کرنا پسند نہ کرتا اور ماں کی بات سن کر فوراً ہی فون بند کر دیتا۔ فریال نے کئی بار اپنی ساس کو اپنے شوہر سے اس کی برائیاں کرتے سنا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب تو اس نے کیا بھی نہ تھا جو اس کی ساس نے بڑھا چڑھا کر اس کے شوہر کو بیان کیا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں بہت کچھ اپنے شوہر کو کہنا چاہتی تھی، مگر اسے اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اس کی ساس خود بات چیت کر کے کھٹ سے فون بند کر دیتی، جبکہ فریال اس کی شکل دیکھتی رہ جاتی۔ فریال نے 2-3 بار کہا بھی کہ اسے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے اور ڈھیٹ بن کر اپنی ساس کے پاس بھی بیٹھی رہی، مگر تب بھی اس نے فریال کی بات اس کے شوہر سے نہ کروائی۔ سارا سسرال فریال کے ساتھ ماسیوں والا سلوک کرتا۔ وہ دن بھر کاموں میں جٹی رہتی اور رات کو ہی اپنے کمرے کا رخ کرتی۔ اس کی ساس ہر بات پر اس سے لڑتی اور اس کے شوہر کے بھیجے گئے سارے پیسے اپنے ہاتھ میں ہی رکھ لیتی۔ حالانکہ پہلے مہینے شوہر نے اس کے لیے علیحدہ پیسے بھجوائے تھے، جبکہ اس کی ساس کا کہنا تھا کہ جب کھانا پینا گھر سے ہو رہا ہے تو اس کو علیحدہ پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ فریال کو تو ویسے بھی پیسوں سے کوئی غرض نہ تھی، اسے تو اس رویے سے تکلیف تھی جو اس کی ساس اس سے اپنائے ہوئے تھی۔ گھر میں کوئی بھی اس کی طرفداری نہ کرتا، بلکہ اس کا سسر اس کو ساس کا کہنا ماننے کی تلقین کرتا۔ وہ حیران ہوتی کہ ایسی کون سی بات تھی جو وہ اپنی ساس کی نہ مانتی تھی۔ وہ تو سانس بھی اپنی ساس کی مرضی کے بغیر نہیں لیتی تھی، پھر بھی اس کی ساس خوش ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں کاموں میں مشغول تھی۔ آج اس کی ساس نے نہ جانے کس کی دعوت رکھی تھی۔ شام کے کھانے پر اسے سب مہمانوں کا کھانا اکیلے پکانا تھا۔ وہ 2 دن سے اپنی ساس کی ہدایت کے مطابق صفائیوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ آج صبح سے ہی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی ساس نے اسے کئی طرح کے کھانے تیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اس کی طبیعت کل سے ہی خراب تھی، مگر وہ اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے کاموں میں لگی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ساس یہ کہے کہ وہ کاموں کی وجہ سے بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے سارا انتظام اچھے سے سنبھالا تھا۔ مہمان خوش ہو کر گئے، مگر اس کی ساس نہ خوش ہو سکی۔ مہمانوں کے جاتے ہی وہ فریال کی شکل و صورت پر طنز کرنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ فریال نے جان بوجھ کر بیماروں جیسی شکل بنا رکھی ہے تاکہ مہمان سمجھ جائیں کہ فریال خوش نہیں ہے اور اس کی ساس اس پر ظلم و ستم کرتی ہے۔ فریال اپنے کانوں کو لپیٹ کر کاموں میں لگی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، اس کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ اس نے تمام کام جس طرح سے نمٹائے وہی جانتی تھی۔
وہ جلدی جلدی باورچی خانے کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکے۔ جو ہی وہ برتن دھو کر پلٹی، اسے اس زور کا چکر آیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکی اور کرسی کو پکڑتے ہوئے نیچے زمین پر جا پڑی۔ کرسی کے گرنے کی آواز سن کر اس کا جیٹھ دوڑا آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو آواز دی تو ساس نے آ کر فریال کو اٹھایا۔ فریال کو خیال آیا کہ اس نے تو صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا اور کاموں میں لگی رہی تھی، تبھی اس کو اتنی کمزوری ہو گئی۔ اس کی ساس فریال کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے حق میں نہ تھی کہ یہ سب اس کے ڈرامے ہیں۔ او بی بی، ہم نے تو بچے بھی پالے اور بھرے سسرال میں کام بھی کیے، مگر ہم تو کبھی بے ہوش نہ ہوئے۔ تمہیں آرام کرنے کی چاہ ہے نا، جاؤ جا کر آرام کرو، وہ بیزاری سے بولی۔ تو فریال اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بمشکل اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر جیٹھ نے ساس کو کہا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیں، اس کی طبیعت واقعی خراب ہے۔ فریال کی ساس نے چونک کر اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا تھا جو اپنی چھوٹی بھابھی کی طرفداری کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بھی یوں ہی طرفداری کرتا تھا، تبھی تو اس کو اپنی بڑی بہو کو نام و نشان بھی اس گھر سے مٹانا پڑا تھا۔ وہ چاروں نہ چار فریال کو ڈاکٹر کے پاس لے ہی گئی تھی، اور ڈاکٹر نے جو خبر فریال کو سنائی تھی اسے سن کر تو ساس کی راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی تھیں۔ فریال خوشکن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی تھی۔ وہ جو ہر وقت اپنی ساس کی جلی کڑوی باتیں سن کر دل برا کرتی رہتی تھی، آج وہ اپنی ساس کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ خبر سن کر اس کا شوہر بھی ضرور واپس آئے گا۔ اس کے شوہر کو گئے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے، جبکہ یہ اس کا 4تھا ماہ تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ 4 ماہ سے حاملہ تھی۔ گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر اس نے اپنا بالکل خیال نہ رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کے ساتھ ڈھیروں ہدایت کی تھی کہ اسے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ وہ باورچی خانے کے معمول کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر کھڑے اپنے جیٹھ کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اسے لگا شاید اس کا جیٹھ باورچی خانے میں کوئی چیز دینے کے لیے آیا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اب بہتر ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تو وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے دراصل تم سے ضروری بات کرنی ہے، مجھے جگتے ہوئے بولا تو فریال کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جایا کرتی تھی۔ نہ جانے اب کیا بات تھی۔ جی کہیں۔ اس نے اپنا کام روک دیا اور جیٹھ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اماں نے میری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں اور مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں کہ وہ اماں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اماں کے کہنے میں آ کر میں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ میرا بچہ بھی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ مجھے اپنا بچہ بہت یاد آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے منانے میں میری مدد کرو۔ میں 2-3 بار اس کے گھر منانے گیا ہوں، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی میرے ساتھ آنے کو تیار ہے۔ اگر میں تمہیں اس کے گھر لے چلوں تو تم ایک بار جا کر اس سے بات کر کے دیکھو۔ میری بہن اور ماں دونوں ہی نہیں چاہتی کہ میں اسے دوبارہ اس گھر میں لاؤں، جبکہ میں اپنے بچے کے خاطر اسے بسانا چاہتا ہوں۔ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کا ساتھ دینے کی ضرور کوشش کروں گی۔ وہ جیسے ہی بولی، اس نے ساس کو دروازے پر کھڑے پایا۔ وہ ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ فریال کا دل ڈر کر رہ گیا۔ اس کے جیٹھ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اپنی ماں کو کھڑے دیکھ کر اٹھ کر چپ چاپ چلا گیا۔ ساس فوراً ہی اندر داخل ہوئی۔ تم میرے بیٹے سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس میری طبیعت پوچھ رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ جیٹھ نے ابھی اماں کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اچھا، اتنی دیر لگا کر؟ اور کرسی پر پاس بٹھا کر وہ تمہاری طبیعت پوچھ رہا تھا؟ وہ ساس کا چپتا ہوا لہجہ اور زبان بخوبی سمجھتی تھی، پر جب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو وہ کیوں ڈرتی؟ اس نے اپنی ساس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنے باقی کام نمٹانے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنے چلی ہے، اس کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ فریال کی ساس کے دل میں تو پہلے ہی اس کے خلاف بغض بھرا تھا، جبکہ اب اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ اسے باتیں کرتا دیکھ کر وہ تو جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بیٹوں کو اس کے سلوک کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے جو وہ بہوؤں سے کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کو اس کے بیوی کے خلاف کر کے ہی اس نے گھر سے نکلوایا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے کا جھکاؤ اپنی بیوی کی طرف ہوتا جا رہا تھا
اور وہ بھلا اپنے بیٹے کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی۔ فریال کے شوہر کا فون آیا تو وہ بھی فوراً جا کر ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے شوہر کو یہ خبر کیسے سنائے گی۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ بات بھی ساس کے سامنے ہی کرنی پڑے گی۔ وہ شرم سے چہرہ سرخ لیے سوچ رہی تھی۔ اماں، میری بھی بات کروائیں نا، اس نے کوئی تیسری مرتبہ کہا تو ساس نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ہمسایوں کی بھینس تک کے بارے میں بات کر چکی تھی، مگر اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کے بارے میں اس نے ابھی تک کوئی بات نہ کی تھی۔ ہاں بھائی، تمہاری بیوی نے بھی گول کھلا دیا ہے، ساس اسے وہاں سے اٹھتا نہ دیکھ کر مجبوراً بولی تھی، وگرنہ وہ فی الحال اس کا اپنے بیٹے کو اس کے بچے کے بارے میں بتانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تمہیں گئے 5 ماہ تو گزر گئے نا، نہ جانے کس کا بچہ کوکھ میں اٹھائے پھر رہی ہے۔ یقیناً اس نے یہاں کئی چکر چلا رکھے ہیں۔ وہ حیران پریشان ہو کر ساس کی بات سن رہی تھی۔ اتنے واضح الزام پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں میرے شوہر کا دل میرے خلاف کر رہی ہیں؟ اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ دیکھو میاں، ایسی بیویوں کو تو چوٹی پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں جو میاں کی غیر موجودگی میں خود پر قابو نہ رکھ پائے۔ یہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ اماں ایسے نہ کہیں، کیوں میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہیں؟ اب کہ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھ سے فون دیا اور فوراً کان سے لگایا۔ میری بات سنیں، اس نے اپنے شوہر کو پکارا، مگر دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ ساس نے اس پر جو الزام لگایا تھا وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے۔ وہ بات اسے کسی طور ہضم نہ ہونے پا رہی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ شوہر کو کیسے اپنی صفائی پیش کرتی؟ مسلسل بے چینی نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنے شوہر کے پاس جائے اور اسے صاف صاف بتائے کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے شوہر کا ہی تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کی تھی۔ وہ کام کرتے ہوئے سر پکڑ کر باورچی خانے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کا جیٹ اس کے پاس چلا آیا۔ سنو، تم میرے ساتھ چلو، میں آج اپنی بیوی تسنیم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچے کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر جیٹ کا چہرہ دیکھا۔ اس کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر وہ رہ نہ سکی اور اس کی مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئی۔ وہ خود بھی کافی پریشانی کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ عرصے میں اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو اس کے جیٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر آج وہ اپنے جیٹ کی مدد کرتی ہے تو اس کی ساس اسے آڑے ہاتھوں لے گی۔ یقیناً وہ اپنی پہلی بہو کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی وہ مدد کرنے کو تیار تھی۔ اس کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے، وہ بھی اس کے شوہر کا سگا بھائی، تو اس کی مدد کیوں نہ کر پائے۔ اس نے جلدی جلدی کام نمٹائے اور چادر اوڑھ کر جیٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ تم اماں کو بالکل مت بتانا، پہلے بات کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بعد میں اماں کو ساری صورتحال بتا دیں گے۔ اس کے جیٹ نے اسے نصیحت کی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ یہ بات پہلے ہی جانتی تھی کہ ابھی اماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دینی، اسی لیے وہ ساس کو بتائے بنا ہی اپنے جیٹ کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اسے آنے جانے میں بمشکل 1 گھنٹہ لگا ہوگا۔ وہ بڑی عجلت میں گئی تھی اور عجلت میں ہی واپس لوٹی تھی۔ وہ اپنی جٹھانی کے پاس بھی ذرا دیر نہ بیٹھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس کی جٹھانی بھی اس کی طرح کم عمر تھی۔ وہ فریال سے کچھ سال ہی بڑی ہوگی۔ وہ اپنے میکے میں پریشان تھی کیونکہ اس کا گھر اجڑنے کے بالکل قریب تھا، مگر دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی ساس نے اس کے اوپر جو الزام لگائے تھے وہ اسے کسی طور برداشت نہ تھے۔ فریال نے اپنی کہانی سنا کر اپنی جٹھانی کو منانے کی کوشش کی تھی اور وہ مانتی دکھائی بھی دے رہی تھی، جبکہ جیٹ بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے بھی اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ فریال کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے فریال کے جیٹ کو اندر داخل ہونے دیا تھا، ورنہ وہ تو اسے دروازے سے ہی چلتا کر دیتے۔ وہ اپنے بچے سے لپٹ کر رو دیا تھا۔ جیٹ کی بیوی تسنیم نے اپنے شوہر کو روتے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ شوہر کا اتنا قصور نہ تھا، سارا قصور تو ساس کا تھا۔ اس نے ہی اس کے شوہر کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا، مگر اس کے شوہر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ معاملہ سلجھتا دکھائی دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فریال جلدی ہی واپس آئی۔ اس کو معلوم تھا کہ گھر میں اس کی ساس اس کا راستہ دیکھ رہی ہوگی اور اب وہ نہ جانے اس کے اوپر کیا الزام لگائے گی۔ وہ جو ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، اسے اپنے شوہر کا سفری بیگ دکھائی دیا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھی۔ سامنے ہی برآمدے میں اپنے شوہر کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی،
मगर उसने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। उसके पीछे उसका जेठ दाखिल हुआ। उसका शौहर अपने भाई के साथ बाहर से आते देखकर गुस्से में आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सगे भाई के साथ रंगरलियां मनाते हुए? वो गुस्से से दहाड़ा तो वो अपनी जगह पर साकत रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? वो अपने शौहर के पीछे हाथ बांधे अपनी सास को खड़े देखकर समझ गई थी कि उसकी सास ने यकीनन कोई नया शोशा छोड़ा है और उस पर उसके शौहर के सगे भाई के साथ इल्जाम रख दिया है। उसकी सास को तो वैसे ही मौका चाहिए था उसे उसकी शौहर की नजरों से गिराने का। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपने किसी आशिक के बजाय मेरे ही सगे भाई का बच्चा अपनी कोख में लिए फिर रही है। बेगैरत, तुझे शर्म न आई? उसका शौहर उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर एक खींच कर थप्पड़ मार दिया, जबकि वो इस हमले के लिए तैयार न थी, लिहाजा जमीन में जा गिरी। जेठ ने आगे बढ़कर अपने भाई को पकड़कर रोका, वरना वो शायद उसकी मजीद दुर्गत बना था। ये क्या कर रहा है तू? तुझे कुछ एहसास भी है कि तू क्या कर रहा है? तू भी पीछे हट जा। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही भाभी के साथ? उसके जेठ ने भी अपना हाथ छोड़ दिया और फरियाल के शौहर को थप्पड़ दे मारा। वो मुंह पर हाथ रख के हैरान नजरों से भाई को तकने लगा। देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की हमारे घर में आग लगाएगी। इसने दो भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया, आपस में लड़वा दिया। अरे मैं तो कहती हूं शौहर के बाद उसके भाई पर नजर रखने की जरूरत ही क्या थी? सास क्यों पीछे रहती? उसने मजीद आग लगाने वाला काम किया। फरियाल हैरत से अपनी सास और अपने शौहर के चेहरे को तक रही थी। ये लोग किस कदर घटिया थे वो सोच भी नहीं सकती थी। वो अपनी सफाई में कहती भी तो क्या कहती, इन मुर्दा दिनों के सामने सफाई देना बेकार था। उसकी जेठानी ने सही किया था जो चुप साध कर बैठ गई थी। इन लोगों के सामने बोलने का भी फायदा ही कहां था। ऐसा कुछ नहीं है, ये इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर। वो हलक के बल चीखी थी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपका ही है। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर बेकार रहा। उसके शौहर ने उसकी कोई बात ना सुनी और उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया और घर से बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जाती तो कहां जाती? उसके भाई तो वैसे ही अलग अलग हो गए थे। उन्होंने अब्बा का घर बेच न जाने कहां घर खरीदा था, उसे तो पता भी मालूम न था। उसके भाइयों ने उसे नए घर में एक बार भी न बुलाया था। पर ऐसे में अब वो किधर का रुख करती? वो गली में खड़ी आंसू बहा रही थी। उसके पांव में चप्पल भी न थी। घर से निकलते हुए चप्पल सहन में कहीं गिर गई थी। तभी दरवाजा खुला तो उसे उम्मीद हुई कि शायद उसके शौहर को एहसास हो गया और उसे वापस लेने आया था, मगर उसका जेठ दरवाजे पर मौजूद था। आप कहां जाओगी? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। तो फरियाल की आंखों से मजीद आंसू बह निकले। मुझे मेरे भाई के घर का पता मालूम नहीं, आप मुझे किसी तरह वहां तक पहुंचा दें, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तो उसका जेठ उसे लिए अपनी बीवी के मैके में चला आया। आप कुछ अरसा यहां रहो, मैं अलग घर का इंतजाम करता हूं। मैं तस्लीम को भी अलग घर में लेकर जाऊंगा और आप भी हमारे साथ ही चलना। वो अपने जेठ की शुक्रगुजार थी, मगर उसे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि भला अपनी जेठानी के मैके वो क्यों कर रह पाती। फरियाल ने खूबसूरत सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। शादी के बाद ये पहली खुशी थी जो उसे मिली थी। वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती, मगर अपने साथ हुआ जुल्म याद आता तो उसकी मुस्कुराहट से मर जाती। उसकी बच्ची बिन बाप के पलेगी ये सोचकर ही उसका दिल कट जाता। वो अपने जेठ और जेठानी के साथ रह रही थी। जेठानी उसकी ममनून थी कि फरियाल की वजह से उसका उजड़ा घर दोबारा से बस गया था। जेठ ने नया घर लेने के पहले ही दिन फरियाल के सर पर हाथ रखा था कि आज से तुम मेरे भाई की बीवी नहीं बल्कि मेरी बहन की हैसियत से इस घर में रहोगी। मेरी सगी बहन ने मेरा घर बसाने में इतना साथ ना दिया जितना तुमने दिया। जेठ जेठानी ने फरियाल का बहुत ख्याल रखा, मगर अपने शौहर की बेरुखी याद करके वो तड़प जाती। उसने कितना बड़ा इल्जाम लगाकर उसको घर से निकाला था। अब जबकि वो रह भी अपने जेठ के घर में रही थी, ऐसे में उसकी शक की तस्दीक हो गई होगी। वो चाहती थी कि उसकी बच्ची बिन बाप की ना पले, क्योंकि बाप के मरने के बाद उसने खुद बहुत सी तकलीफें उठाई थी। बाप सर पर सलामत होता तो फरियाल के साथ बुरा सलूक करने की किसी की जुर्रत न हो पाती। उसने अपने रब से लौ लगा ली। वो हर वक्त रब की इबादत में मसरूफ रहने लगी। उसकी बच्ची 4 माह की हो चुकी थी। वही उसके जीने का आसरा थी। वो सोचती कि बच्ची थोड़ी और बड़ी हो जाए तो कोई नौकरी ढूंढ ले। वो कब तक जेठ के आसरे बैठे रह सकती थी। उनकी अपनी औलाद थी, ऐसे में खर्चा उठाना
ان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی جیٹھانی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے آوازیں دینے لگی۔ نہ جانے اس وقت کون ملنے چلا آیا تھا۔ وہ حیران ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ فریال کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اماں نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ انہوں نے تم پر کتنا گھٹیا الزام لگایا۔ میری آنکھوں پر تو ماں کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں جھوٹ بولے گی اور جان بوجھ کر میرا بسا بسایا گھر اجاڑے گی۔ اس نے بھابھی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، مگر میں ہمیشہ بھائی اور بھابھی کو ہی قصوروار سمجھتا رہا۔ کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں غلط نہ سوچا۔ ان کو فالج کا حملہ ہوا تو بستر پر پڑ گئی۔ اب ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں۔ ایسے میں انہیں یاد آیا کہ فریال ان کی کس قدر خدمت کیا کرتی تھی۔ میں نے تم پر بہت گھٹیا الزام لگائے۔ معافی کے قابل تو نہیں ہوں، پھر بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے رب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فریال آنکھوں میں آنسو بھرے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ وہ سچی ثابت ہوئی ہے اور اس کی ساس نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ فریال تو روز اپنے شوہر کی راہ تکتی تھی، وہ اسے کیسے معاف نہ کرتی۔ اس نے اسے فوراً ہی معاف کر دیا۔ فریال اپنی بچی کو اٹھا کر لائی تو باپ نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فریال کی ساری تلخی اور تڑپ ایک لمحے میں ہی دور ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ ساس کی خدمت تو وہ پہلے ہی کرتی تھی، اب تو اس کی ساس بدل گئی تھی تو وہ اس کی خدمت سے کیوں انکاری ہوتی۔ آخر رب نے اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی تھی تو اسے بھی اپنے رب کی مخلوق کا خیال رکھنا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔